वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हमारी इन्वायरमेंट हो गई है, हर चीज़ डिजिटल हो गई है और चीज़ वही आवाम तक पहुँचती है जिसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हो, जो आवाम तक बहुत ज़्यादा क्लिक हो रही हो, बहुत जल्दी आवाम उससे रिलेट करना शुरू कर दें। तो एक ऐसे साहब तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे कुलीग भी रह चुके हैं बहुत साल पहले और उनके साथ एक कनेक्शन मेरा भी है करियर शुरू करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सैयद असद रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फ़िलहाल ये डायरेक्टर मार्केटिंग है OLX पाकिस्तान के और बहुत ही वास्ट माशाल्लाह इनका मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। फ़ोटोग्राफ़र भी हैं और स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी इनका शौक़ है, ख़ुद भी प्लेयर रह चुके हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सालों बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और इनके साथ मेरा कनेक्शन क्या वो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी। अच्छा असद साहब, सर इनके साथ मेरा कनेक्शन ये कि आज से कोई 10-12 साल पहले मेरा पहला ऑडिशन और मुझे मीडिया के अंदर लाने वाले ये थे बिकॉज आई रिमेंबर मेरी यूनिवर्सिटी में आप आए और एक नया हमारा सिटी न्यूज़ नेटवर्क जब पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट था रीजनल चैनल्स का, सिटी चैनल्स का, ही वॉज हेडिंग दैट। सो कमिंग बैक टू इट, उसके बाद मार्केटिंग में बहुत साल आपने काम किया मुख्तलिफ डायमेंशन में। उस टाइम की मार्केटिंग 25 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, उस टाइम की और आज की मार्केटिंग में बहुत फ़र्क है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सो वो टाइम ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था या आज का ज़्यादा आपको लगता है? देखिए, जो भी टाइम होता है उसके हिसाब से अगर आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी बिज़नेस हो या कोई भी इंसान हो वो उसके साथ नहीं चल पाएगा, पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए मेरा भी जो अगर आप देखें कि एक ट्रांजिशन हुई है वो यही हुई है कि पहले जिस तरीके से मार्केटिंग होती थी वो बड़ी ट्रेडिशनल अंदाज में होती थी। फिर ऑब्वियसली आपके पास ये डिजिटल मीडिया का दौर आ गया। पहले ये था कि आप एक चीज़ बनाते थे, वो टीवी पे या अखबार पे आती थी, उस पर एक टाइम होता था। बट अब क्योंकि डिजिटल मीडिया है, जिस तरह ट्विटर है, तो उसके ऊपर चीज़ें रियल टाइम पे हो रही होती हैं। अब दुनिया भर में जो इनकलाब आने वाले हैं वो बेसिकली ये डिजिटल मीडिया की वजह से ही आने वाले हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल्स इस वक्त भी हैं हमारे सामने कि जहाँ पे कि डिजिटल मीडिया ने एक बड़ा फोर फ्रंट पे आके रोल प्ले किया लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए भी। और अब ये कोविड का टाइम एक सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि जिसके अंदर सब लोग अपने घरों में कैद हो चुके हुए थे। तो उसके अंदर डिजिटल ने जिस तरह रोल प्ले किया है कि आपको घर में बैठे हुए अपनी ज़रूरियात की जो अशिया हैं वो सारी की सारी मुयस्सर हो जाती थी। उसके अलावा बच्चों ने तालीम हासिल की है, एक एक 2-2 साल जो है वो डिजिटली, लोकली भी, इंटरनेशनली भी। तो सो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन जो डिजिटल ने हमारी ज़िंदगियों में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। तो उसके अंदर फिर उसको मार्केट करने के भी अंदाज़ बदल गए हैं, किस तरीके से आप रीच आउट करें, क्योंकि अब ये स्मार्टफोन जो लोगों के हाथ में है यही सब कुछ है इस वक्त। तो उसमें किस तरीके से आप अपने लिए जगह बनाते हैं वो एक चैलेंज ज़रूर है। बदला आई थिंक इस तरीके से है कि आपको ज़रा अपने जो है ना वो जहन के मसल्स को ज़रा ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है कि किस तरीके से आप उन लोगों को रीच आउट करें। बाकी जो है वो बेसिक्स आर स्टिल द सेम। अच्छा, आपको लगता है ये ज़्यादा चैलेंजिंग है बिकॉज टीवी चैनल का आपके पास एक्सपीरियंस है, नया चैनल आपने लॉन्च किया और उसकी मार्केटिंग और उसको क्लिक करवाना, या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया के थ्रू क्लिक कराना, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ है आज भी? आई थिंक अगर उस दौर में जब हमने उस चैनल को लॉन्च किया, अगर डिजिटल मीडिया होता तो हमारे लिए शायद चीज़ें ज़्यादा आसान होती। उसकी रीज़न ये है कि वो एक नया कॉन्सेप्ट था सिटी बेस्ड चैनल का। सो आपका सोशल मीडिया का एडवांटेज ये होता है कि आप उसको बड़ा फोकस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप उस टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ ज़रा थोड़ी सी आसान हो जाती है आपको कि आपका मैसेज जो है वो उन्हीं लोगों को रीच आउट कर रहा होता है जिन तक पहुंचना होता है, तो वेस्टेज कम होती है। सो ये एक आपको एक पहलू उसका मिल जाता है। बिल्कुल। असद साहब, सर ऐसा होता है कि थोड़ी अरसे पहले की जो मार्केटिंग कैंपेन थी कुछ सालों पहले की, उस पर हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि कोई ऐसी चीज़ बाहर ना आ जाए जिससे एथिकली, मॉरली या रिलीजियसली कोई डिबेट शुरू हो जाए या पब्लिक इंटरेस्ट को वो डैमेज करे। अब सोशल मीडिया है, इसके अंदर ये बस ऐसे बेलगाम है, इसमें शायद लोग ये ज़रूर देखते हैं कि उनका प्रॉफिट किस चीज़ में है, बट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतनी तवज्जो नहीं देते। बहसीत एक मार्केटर, सर आपको क्या लगता है ये फैक्टर आज के दिन में कितना रेलिवेंट है, इस पे कितना फोकस करना चाहिए या कितना हम नहीं करते? देखें, कोई भी आप मैसेजिंग कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड है जो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, आई थिंक इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज देखें,
جس طرح بھی جہارا نے بات کی کہ جی لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, تو اس کیس کے اندر بھی جو ہے آپ لوگوں تک ہی وہ اپنا میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو ہم جب بات کرتے ہیں میس کمیونیکیشن کی, تو آپ وہی بات کریں کہ اپنا میسج جو ہے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو اس کیس کے اندر اگر میں دیکھوں تو وہ جو برانڈ جو ہے وہ اس کا تقریباً رول وہی ہوتا ہے جو ہماری نارمل لائف کے اندر پولیٹیشنس کا ہوتا ہے, کہ وہ آپ کو ایک چیز کنونس کرنے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کیس کے اندر آئی تھنک یہ بہت پیراماؤنٹ ہے چیز کہ آپ جو ہے وہ رسپانسبلٹی جو ہے نا اس کو لے کے چلیں, بیکاز آپ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, پلس آپ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی آڈینس سے ایک سٹیپ پیچھے کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو ینگر لوگ ہوتے ہیں, تاکہ وہ کل کو جو ہے وہ آپ کی فرینچائز کا حصہ بن سکے. سو اگر آپ ایک ینگسٹر کو جو ہے وہ گروم کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف مائل کرنے کے لیے, تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کوئی غلط جو ہے وہ میسج دے کے ان کو اس طرف لے کر آئیں. وہ بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے مارکیٹرز کے اوپر کہ وہ ایک سارے جتنے بھی آپ کے چاہے وہ ریلیجیس فیکٹرز ہیں یا وہ سوشل نارمز ہیں, ان سب کو رسپیکٹ اور ریگارڈ کرتے ہوئے اپنی کمیونیکیشن کریں. سر آپ کا ویو اس طرح سے ریلیونٹ ہو سکتا ہے بیکاز آپ کے پاس 25 سال کا ایکسپیرینس ہے, بٹ جو نیا بچہ یا ینگسٹر مارکیٹ میں آتا ہے اس کے تھاٹس بالکل واسٹ ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ اسے کوئی باؤنڈری یا لمٹ سیٹ کرے, تو ان کو ٹیون کرنے کے لیے کتنا آپ کو وقت لگتا ہے؟ نہیں, زیادہ نہیں لگتا, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو بھی ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سسٹم بنا ہوتا ہے. دیر آر ڈفرنٹ لیولس. جو سینئر ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ انہی چیزوں کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے اپنی کمیونیکیشن کو ڈیولپ کریں. تو جو نئی لاٹ کو اسی لایا جاتا ہے کہ ان کے آئیڈیاز فریش ہوتے ہیں, ان کے ذہن ابھی جو ہیں وہ اتنے سال گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ ٹیون نہیں ہو چکے ہوتے ہیں, تو وہ ایک فریش اپروچ لے کر آتے ہیں. لیکن ایز سینئرس پھر ہمارا رول رسپانسبلٹی یہ آ جاتی ہے کہ ہم ان کو پالش کریں, ریفائن کریں, اور وہ نئے آئیڈیاز کو ود آل دی کیئر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم مارکیٹ میں لے کر آئیں اور لوگوں تک جو ہے وہ میسج پہنچائیں. رسپانسبلٹی لینا بہت ضروری ہے. جو اکثر ہوتا یہی ہے کہ ہماری جو ینگسٹرز ہیں وہ نہیں لیتے, اور انہیں لگتا ہے کہ جو کریٹیوٹی وہ دکھا سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دکھا سکتا. اچھا سر, ایسا ہوتا تھا کہ جس طرح OLX کی لائن ہے سب بیچتے, تو یہ ٹیگ لائنز بڑی مشہور ہوتی ہیں آپ کی, تو آپ کی بھی کوئی ایسی ہے لائنز جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پروفائل کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ اور کسی کو بتائیں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا یہ اسد رضوی صاحب ہے؟ دیکھیں ہم اپنے آپ کو تو برانڈ نہیں کرتے ہیں کبھی بھی, کیونکہ وہ وہی والا حساب ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے جو کیمرے کے آگے ہوتا ہے, کیمرے کے پیچھے والا ہوتا ہے. تو ہمارا رول جو ہوتا ہے وہ بیہائنڈ دا سین زیادہ ہوتا ہے. ہماری کوشش ضرور یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں ضرور جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئیں. اینڈ یس, آپ کو ضرور اس چیز کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسی کیمپین پہ یا کسی ایسے پروجیکٹ پہ کام کیا ہوا ہے کہ جس کی سکسیس یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. جس طرح اپنے ابھی ایک لائن بولی, جو ادارہ تھا جس میں ہم نے کام کیا تھا, جو اس کی لائن تھی وہ میں ٹی وی پہ آتی ہوں گی, آپ بتاتے ہوں گے اپنے بچوں کو یہ اس کو میرے اتنے سال پہلے یونیورسٹی کے اندر وہ والی لائن میری ہی جو ہے, اور ہمارے کولیگ تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے شعیب صاحب, ہم نے مل کے وہ لائن پہ کام کر کے وہ کیا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ غالباً شہر کی سب باتیں, شہر کی سب باتیں, وہ لائن جو تھی وہ ہماری جو ہے وہ ڈیزائن کی ہوئی تھی. سو یہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. سو آئی تھنک سکسیس یہی ہوتی ہے کہ جو ابھی جہاں رانی سے بات کیجیے کنٹینیوٹی کا فیکٹر کی بات کی, تو وہ لائنس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. سو میرے کیریئر میں بہت ساری ایسی ہیں جو مجھے ڈیفینیٹلی آج بھی یاد ہیں, ان کے ساتھ اچھی یادیں وابستہ ہیں, اور وہ لوگوں کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ, کیونکہ سکسیس یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ بن جائے. وہ اچھا سر, ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر میں چاہوں گی آپ اس پر بات کریں. آج کل جو ہماری یوتھ ہے انہیں لگتا ہے گھر بیٹھ کے پیسے کمانا اب آسان ہے. کووڈ کی وجہ سے ایک چیز نکلتی ہے اور ہم اس کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں, جس طرح آج کل نکلی ہوئی ہے امیزون, اور لوگوں کو لگتا ہے کروڑوں ڈالر اور اربوں ڈالر آپ وہاں سے کما لیں گے. پھر اسٹارٹ اپس کا کانسیپٹ آیا, اب امیزون کا کانسیپٹ ہے. سو جب آپ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں سو انہیں کیا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ امیزون جا کے جوائن کر لیں یا اسٹارٹ اپ شروع کر دیں؟ دیکھیں یہ اپنے ایپٹیٹیوڈ کی بات ہے, کیونکہ آپشنس تو بہت ساری اویلیبل ہیں, وچ از گڈ کہ آپ کا یوتھ پہلے جو سلیکٹیو 3-4 پروفیشنس جو ہیں وہ سلیکٹ کرتا تھا یونیورسٹیز کے اندر کہ جی یا تو ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں یا پھر آرم فورسز میں چلے جائیں یا CSS کر لیں. اس کے علاوہ کوئی 5ویں یا 6ٹھی چیز آپ کے پاس آپشنل نہیں ہوتی تھی. پلس نارملی ہوتا تھا کہ جو آرٹس میں ایڈمیشن لے رہا سمجھا تھا کہ یہ نالائق ہے, سائنس میں صرف آپ لیں. سو اب یہ ہو گیا کہ جو سوشل سائنسز ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ فور فرنٹ پہ آ گئی ہیں. اینڈ اگر وہ یہ بات کریں کہ جی جو والدین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ زیادہ پیسے کمائے, اس کو جاب اچھی مل جائے,
تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جو سوشل سائنسز میں لوگ کام کر رہے ہیں، اب جس طرح میڈیا پرسنالٹیز ہیں، دا کائنڈ آف پرکس اینڈ پریویلیجز دے ہیو، وہ سائنسز اس میں سے بہت سارے لوگ نہیں پڑھ کے آئے ہوئے. تو ایک تو وہ ایپٹیٹیوڈ کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس ڈیجیٹل دور کے اندر نا ٹرینڈس بہت جلدی تبدیل ہوتے ہیں. یہ اسٹارٹ اپس جس اسپیس کے اوپر بن رہے ہیں یہ ٹرینڈ اچھا ہے، لیکن اسی اسپیڈ کے اوپر یہ پیک اپ بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپروچ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر تو آپ کی اپروچ یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ کو ہم نے سکسیزفل بنانا ہے اور اٹ شوڈ اسٹے دیئر، تو پھر تو آپ ڈیفینیٹلی جو ہے ایک لانگ ٹرم کی آپ اپروچ لے کے چل رہے ہیں. بٹ کچھ اسٹارٹ اپس ایسے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ایک سرٹن ویلیو تک پہنچانا ہے اور اس کے بعد وی وانٹ اٹ ٹو بی سولڈ ٹو اے بگر آرگنائزیشن. ہمارے اپنے پیسے نکل آئیں گے اور ہم کچھ اور سلسلہ شروع کر دیں گے. تو وہ اس وقت بچوں کا بہت، میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو وہاں پہ آج کل جو بچوں کی اپروچ ہے وہ یہی کہ جی ہم اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، وچ از گڈ. کیونکہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تجارت جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر ذریعہ معاش ہے. تو اچھی بات ہے کہ وہ لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں. آپ کا اوور آل جو ہے اسٹریس آن دا کارپوریٹ سیکٹر وہ بھی ڈیوائڈ ہوگا، نیو بزنسز مارکیٹ کے اندر آئیں گے، نیو آئیڈیاز آئیں گے. اب اچھی اچھی یونیورسٹی سے بچے پڑھ کے جو ہیں وہ تندور کی دکانیں بھی کھول رہے ہیں، پر ان کو برانڈڈ طریقے سے لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. ڈفرینٹ واقعی انیشیٹیو نظر آ رہے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلیں روایتی جابز اگر نہیں بھی مل رہی تو وہ گھر نہیں بیٹھے ہوئے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہے. اچھا اسد صاحب، فوٹوگرافی کا سر آپ کو شوق ہے اور بڑی یونیک آپ اسپورٹس گراؤنڈ کے اندر جا کے اور اس اینگل سے کرتے ہیں. یہ اسپورٹس فوٹوگرافی کا شوق ہے یا اوور آل آپ کسی ہر چیز کی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ چیز چنوں ایز اے پروفیشن بھی، اور جو میں کام کر رہا ہوں جو میرا شوق ہے اس میں ہوتا ہے کہ پھر آپ بور نہیں ہوتے ہیں. تو آپ اس کے اندر جتنا بھی وہ کہتے ہیں نا وہ لو فار اٹ، تو وہ آپ کا آ جاتا ہے اس کے اندر. سو میں نے پروفیشن بھی جب چوز کیا ایڈورٹائزنگ کا، وہ یہ کیا تھا بیکاز مجھے بیہائنڈ دی کیمرہ کا بھی شوق تھا اور وہ چیزیں فیسینیٹ کرتی تھی کریٹ کرنا. فوٹوگرافی مجھے اپنے والد صاحب سے ملی تھی بیکاز میرے گھر پہ ہوتی تھی. تو جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ بیکاز وہ وراثت تو نہیں، بٹ آپ کیونکہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے انٹرسٹ. سو وہ وہاں سے بیسکلی اسٹارٹ ہوا تھا. بٹ جنرلی کیونکہ میں ایک اسپورٹس مین ہمیشہ رہا ہوں، تو میں نے پھر وہ دیکھا کہ یار فوٹوگرافی جو ہے وہ اسپورٹس کو کس ایسے اینگل سے کی جائے کہ ذرا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ لوگوں کی نظر تک پہنچا سکوں. اس کے علاوہ یس آئی ڈو ادر فوٹوگرافی کے سبجیکٹس بھی ہیں، لینڈسکیپ بھی کرتا ہوں، پورٹریٹ بھی کرتا ہوں، تھوڑا بہت پروڈکٹ پہ بھی کیا ہے. بٹ اسپورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایکشن بہت، اور وہ سب لائیو ہو رہا ہوتا ہے. سو آپ کے پاس اسپلٹ سیکنڈ ہوتا ہے آپ کے پاس اس کو کیپچر کرنے کا، وہ مومنٹ نکل جاتا ہے. سو میں نے کرکٹ بہت زیادہ کیا ہے. میں نے اس کے علاوہ یہ جو ٹینٹ پیگنگ ہوتی ہے، اگین اس میں گھوڑا ایک دوڑتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے، سو اس کو میں نے کور کیا ہوا. سو یہ وہ چیزیں جو آپ کو ایز این انڈیویجول بھی ایک اچھی فیلنگ دیتی ہیں. اینڈ دین اگین اسپورٹس از اے ہیلدی ایکٹیویٹی. اور انسان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں دوبارہ کرنے، گھوڑے کو تو کہہ بھی نہیں سکتے یہ والا پوز آپ دوبارہ دیکھتے، کافی مشکل ہے. سو کلیکشن آپ نے کوئی مینٹین کی ہوئی ہے، کوئی ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے ہر طرح؟ دیکھیں وہی ڈیجیٹل کی دور کی بات ہو رہی ہے تو ہر چیز اب ڈیجیٹائز ہو گئی ہوئی ہے. میں نے جب کام شروع کیا تھا تو وہ بھی اینالاگ ہوتا تھا کہ ہم وہ فلموں کے جو ہے وہ رولز لیتے تھے جا کے یہاں پہ نسبت روڈ سے، اور پھر وہ لوڈ کرنے، پھر ان کو پرنٹ کراتے تھے. تو وہ پورا ایک پروسیس ہوتا تھا. اب یہ ہو گیا کہ یہاں پہ آپ نے تصویر اتاری، اب تو فونس کے اوپر آپ کے اتنے اچھے اب فون بکتے ہیں کیمرہ کی بیسس کے اوپر کہ جی یہ اتنے میگا پکسل ہے اور یہ کر سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. تو میں ڈیجیٹلی آرکائیو جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو کبھی سوچا ہے سر کہ مطلب آپ کی پکچرز میں نے دیکھی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، تو کبھی سوچا ہے کہ میں کوئی اسے بڑی کرا کے کسی گیلری میں ایک ایسٹ کے طور پہ رکھوں یا لگاؤں؟ اچھا دیکھیے، میرا ایک اور بھی ایشو ہے کہ میں بہت وہ پبلک فگر نہیں ہوں، نہ میں یہ شوق ہے مجھے اس چیز کا. آئی آلویز ٹرائی ٹو بی اے لٹل لو پروفائل. سو میرا جو کام ہے وہ میری ذات کی حد تک ہی جو ہے نا وہ ہے. لیکن ماشاء اللہ آپ کی بیٹی نے شارٹ فلم کے اندر ماشاء اللہ بہت اچھا پرفارم کیا، پوری دنیا انہیں جانتی ہے. سو میرا خیال ہے وہ جو آپ کے والد صاحب سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ آپ نے اپنی بیٹی میں بھی منتقل کیا ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ اگلی جنریشن جو بھی آتی ہے اس کو ایک سٹیپ اوپر لے کے جانا چاہیے، تاکہ ایک لیگیسی اگر چلتی بھی آ رہی ہے ایک فیملی کی کسی بھی بزنس کے اندر ہے، تو جو نیکسٹ
آپ کی جنریشن ہے اگر اس کو لے کے آگے چلتی ہے تو اس کو جب تک ایک سٹیپ اوپر نہیں لے کے جائے گی تو آئی تھنک وہ جو فیملی کی ایک ٹریڈیشن چلتی ہوئی آ رہی ہے آئی تھنک آپ اس کا جسٹس نہیں کر رہے ہوں گے. اچھا سر، لیکن مجھے بڑی اچھی بات لگی جیسے جہارا نے بھی کہا کہ آؤٹ آف دا باکس اب لڑکیوں کو کام کرنا چاہیے. سو بینگ اے فادر ماشاء اللہ لڑکیاں اب تو ہر فیلڈ میں ہی کام کر رہی ہیں، فائٹر طیارے بھی اڑا رہی ہیں. سو فلم بنانا از دا تھنگ کہ تھوڑا سا بچیوں کے معاملے میں لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ فلم بنائے گی یہ کیوں، اب نہیں کرتے. بٹ بینگ اے فادر آپ نے کس طرح اسے سپورٹ کیا اور وہ بیک دی کہ ماشاء اللہ وہ اتنا انہوں نے پرفارم کیا اور پھر ان کا دیکھیں اس میں ساری بات آ جاتی ہے آپ کے اپنے ویژن کی. بھی نے بڑی اچھی بات کی کہ جی بچیوں کو تعلیم جو ہے نا وہ ایک واحد فیکٹر ہے جو آپ کی سوسائٹی کو نا انلائٹن کر سکتا ہے. آئی تھنک وہ کوئی بھی والدین ہوں ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کریں. کیونکہ دیکھیں ایک آج کی بچی کو جب ایجوکیشن دیں گے تو وہ آگے جو ایک جنریشن پیدا کرے گی تو وہ اس پوری جنریشن کو جو ہے وہ پاس آن کرے گی. پلس اگین جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ آئی واز ناٹ ویری پرٹیکولر اباؤٹ کہ جی ایک پرٹیکولر پروفیشن کو آپ پک کریں. بچوں کو یہ آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنی چوائس کا پروفیشن پک کریں بیکاز وہ پھر اس میں ایکسیل کریں گے. واٹ یو کین پرووائڈ از اپرچونیٹی، لیول پلینگ فیلڈ اینڈ گائیڈنس. سو وہ ہم نے پرووائڈ کی. اب وہ میری بیٹی کو شوق تھا اور اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کو فورس کیا گیا، اس نے خود ہی، بیکاز انیشیلی شی وانٹڈ ٹو بی این آرکیٹیکٹ. سو اس سے جب اپنے او لیولس میں سبجیکٹس لیے تھے تو وہ آرکیٹیکچر کے حساب سے لیے تھے. بٹ اس میں بھی میری وائف کے ساتھ بڑی ایک فائٹ ہوئی تھی بیکاز شی وانٹڈ ہر ٹو ٹیک سائنس کے سبجیکٹس. سو ایک وہ پانی پت کی جنگ ہوئی تھی ہمارے گھر میں اور وہ ایک پھر بڑی مشکل سے کنونس کیا گیا کہ جی لیٹ ہر ٹیک دا سوشل سائنسز. اینڈ دین پھر اس کے بعد جب وہ اے لیولس میں شی وانٹڈ ٹو ٹیک میڈیا اسٹڈیز وہ لی اینڈ دین وہاں سے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. سو اس فلم کے پیچھے جس پہ اس کو اوارڈ بھی ملا ہے اس کے اندر ہماری سپورٹ یہ تھی کہ وی پرووائڈیڈ آل دی لاجسٹیکل سپورٹ دیٹ شی نیڈیڈ کہ اگر کہیں پہ جانا ہے سو گاڑی اویلیبل ہو، سپورٹ سسٹم اویلیبل ہو. کوئی لوگ اگر گھر پہ آ رہے ہیں تو سر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ یو ڈیڈنٹ اسٹاپ ہر، آپ نے اسے وہ پش دی جو ایک ماں باپ ہونے کے ناطے بڑا ضروری ہے، جو اکثر ماں باپ نہیں دیتے، تھوڑا سا ٹریڈیشنل کنزرویٹو تھنکنگ کے ساتھ. سو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی فادر ڈاٹر ڈو فلم جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. کافی ساری چیزوں کے اندر تو مجھے زبردستی جو ہے نا وہ کھینچا جاتا ہے کہ جی یہ شاٹ آپ دے دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. بٹ لیٹس سی، دیکھیں ضرور اگر وہ چاہے گی کولیبوریٹ کرنا، اگین فورس نہیں ہے. میں بھی ایکچولی ایک فیچر فلم پہ شعیب منصور صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. سو وہ میرے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے. سو آئی تھنک کہ وہاں کی لرننگ آئی کین پاس آن ٹو مائی ڈاٹر. چلیے جی، شعیب منصور صاحب کی فلم ہو تو وہ تو پھر ایسی فلم ہوتی ہے کہ آپ ہر کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے ان کے اس پروجیکٹ کا، چاہے وہ الفا براوو چارلی ہو یا کوئی اور ڈرامہ ہو یا فلم ہو. ہی از اے لیجنڈ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سید صاحب کوئی ایک ایسا چیلنج جو آپ سمجھتے ہیں آج کے دور میں ایز اے مارکیٹر، ایڈورٹائزر، جو اس دور کے اندر سب سے زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ جو چیلنجنگ چیز ہر ایک کے لیے ہے وہ ہے اٹینشن گریب کرنا اور اس کو مینٹین کرنا. کیونکہ لوگ اتنی جلدی چیزیں سوئچ کر لیتے ہیں بیکاز ایک وقت تھا کہ آپ جو ٹی وی پہ اشتہارات وغیرہ دیکھتے تھے تو وہ 30-40 سیکنڈ کے سے زیادہ کے بھی ہوتے تھے. اب جس طرح یہ ٹک ٹاک اور وہ چیزیں آگے نہیں، 15 سیکنڈ کی ویڈیوز بن رہی ہیں. سو اگر آپ 1 سے 2 سیکنڈ کے اندر اپنے آڈینس کو کیپچر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے. سو سب سے بڑا چیلنج اس وقت وہی ہے کہ آپ کس طریقے سے ڈسرپشن کریٹ کریں اور وہ ڈسرپشن اتنی ساؤنڈ اور اسٹرانگ ہو کہ آپ کی جو آڈینس جو وہ چیز دیکھ رہی ہے وہ اس کو کنٹینیو کرے دیکھنا. تو وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. سو وہ شروع کے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ ہے نا آپ کے میسج کے آن دا اسکرین، دیٹس واٹ ایکچولی میکس آل دا ڈفرنس. سو وہ چیلنج ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا سر، بلاگرز، انفلوئنسرز کے ذریعے بھی آج کل زیادہ مارکیٹنگ کیمپینز بڑی بڑی ملٹی نیشنلز بھی کر رہی ہیں. مطلب وہ شاید اتنا ایڈورٹیزمنٹ بنانے پہ انویسٹ نہیں کرتی جس طرح ایک دور میں ہوتا تھا. ان کو دے دیتے ہیں اور انسٹاگرام پہ ان لوگوں نے اپنی پرسنل ایڈز بنا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. وہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے؟ دیکھیں کیونکہ میں نے جس طرح ذکر کیا کہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، لوگوں کا جس طریقے سے کنزمپشن کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے چیزوں کو کنزیوم کرنے کا، اسی حساب سے جو کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. جس طرح ابھی جہاں نے ذکر کیا کہ جی ویلاگس کو فالو کرتی ہیں، ٹویٹر کو فالو کرتی ہیں. سو اگین دوز آر ڈیجیٹل میڈیمس کے. پہلے اخبار آتا تھا، آپ کالمس پڑھتے تھے، آپ اپنی اوپینین فارم کرتے تھے. اب آپ کے 7, 8, 9 بجے کے جو 10 بجے کے جو ٹی وی کے اوپر شوز ہوتے ہیں کرنٹ افیئرس کے، دوز آر دی پروگرامز جو آپ کی اوپینین فارم کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں.
सिमिलरली ट्विटर इज़ रियल टाइम न्यूज़, अभी वो चीज़ होती है, साथ ही आपको पता अब लग भी कोई जाता 2 घंटे का शो बैठ के नहीं देखेगा करंट अफेयर्स का, उसके सेगमेंट्स वाइज सोशल मीडिया जी पे वो बिल्कुल, देख एग्जैक्टली। लेंगे। सो इसी तरीके से मार्केटिंग के लिए भी ये एक सूटेबल ट्रेंड इस तरीके से बन गया है कि एक तो आप कंटेंट जो है वो सस्ता क्रिएट कर लेते हैं और बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए इंडिविजुअली कस्टमाइज्ड कंटेंट क्रिएट कर रीच लेते हैं। ज़्यादा आपकी बढ़ अब वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपने ब्रांड को इतना बड़ा बना लिया है कि वो दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स का हिस्सा बन चुके हुए हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ 3 इन्फ्लुएंसर्स ऑफ टिकटॉक। एक चाइनीज ब्रांड है जिसने ये चीज़ की, एंड दे आर इन द टॉप 10 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो अमेजोन की अपने बात की कि उसको टफ टाइम दे रहा है वो ब्रांड। सो दिस इज़ द, अभी फॉर द foreseeable फ्यूचर, दैट्स द फ्यूचर। सो उसको किस तरीके से आपने काउंटर करना है वो चैलेंज है, बिकॉज आप किस तरीके से हर दफ़ा उसको री इन्वेंट करेंगे, बिकॉज जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 2-3 सेकंड का अटेंशन स्पैन है, अगर वो नहीं होगा तो लोग स्किप करेंगे और आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल जी, लेकिन इसके अंदर ये ज़रूर याद रखिए कि कोई ऐसा कंटेंट आपके हाथ से ना निकल जाए, आपके जहन की तख्लीक ना हो जो नेगेटिविटी को प्रमोट करे, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके हम अभी भुगत भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपनी यूथ के अंदर भी चीज़ें देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये अगर कहा जाए कि वैल्यूज़ का इन्हितात देखने में आ रहा है तो ये भी गलत नहीं होगा। सो बी केयरफुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, और मुझे लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन इनके साथ रहा भी, और हम चाहेंगे कि अब चैलेंजिंग वर्ल्ड है तो अगर आप भी कोई सजेस्ट करें सो वील इनवाइट यू अगेन फॉर द डिस्कशन। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।